जिस वक्त ये मुसीबत आप पर टूट पड़ी है। तो अस्सब्र इंद सदमतिल ऊला, यानी जैसे ही मुसीबत आई, मुसीबत के आते ही आप सब्र करें। नहीं, धीरे धीरे तो सब्र आ ही जाता है। कमाल यह है कि मुसीबत आते ही सब्र किया जाए। दूसरे नंबर पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाए जी, जबान से। इन्ना लिल्लाह का मतलब हम अल्लाह के हैं, यानी हम अल्लाह की मिल्कियत हैं। और अल मालिक यतसर्रफु फी मिल्की कैफ यशा, मालिक अपनी मिल्कियत में जिस तरह चाहे तसर्रुफ करे। जब हम मिल्कियत है उसकी, वो जिस तरह चाहे तसर्रुफ करे, आपको बोलने का क्या हक है। दो, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। और तीसरे नंबर पे अल्लाहु अकबर, तीसरे नंबर पे आपको इस तरीके से जाहिर करना है जैसे यह मुसीबत आप पर आई ही नहीं है। यानी ये सब्र का बहुत ही बेहतरीन शक्ल है कि आदमी आई हुई मुसीबत के आसार को अपने ऊपर जाहिर ना होने दे। उम्मे सुलैम है रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके शौहर हैं अबू तलहा। तो अबू तलहा से उम्मे सुलैम को जो बच्चा पैदा हुआ, अबू तलहा बाहर थे, ये बच्चा मर गया। अबू तलहा जब घर आए, उनको मालूम नहीं था कि बच्चा मर चुका है। हजरत उम्मे सुलैम ने पहले खाना लाकर उनके सामने रखा। मेरी माँ और बहन सुन रही है ना? हाँ, पहले उनके सामने खाना ला करके रखा, खाना खा चुके, और उसके बाद उन्होंने बनाव सिंगार किया, और लाश बच्चे की कमरे में रखी हुई है दूसरे कमरे में। शौहर को खाना दे रही हैं, खाना खा चुके, उसके बाद उन्होंने बनाव सिंगार किया, और बनाव सिंगार करने के बाद इज़्दिवाजी ताल्लुक भी कायम हुआ। जिगर देखो इस औरत का, अल्लाहु अकबर। अगर तारीख की यह शहादत मौजूद न होती, हदीस की शहादत मौजूद न होती, तो यकीन करना मुश्किल था कि कोई औरत इतनी जिगर वाली भी हो सकती है कि बच्चे की लाश कमरे में रखी हुई हो और शौहर उससे इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम कर रहा हो। उसके बाद जब इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम कर चुके, तो कहा कि अबू तलहा एक बात कहूं? कहा कि बोलो। कहा कि अगर तुम्हें कोई चीज आरियतन कोई दे दे और फिर मांगे तो मना करोगे? कहा कि मैं मना करने वाला कौन हो सकता हूं, आरियतन दिया है ना, दिया है, वापस ले ले। कहा कि यही गुमान आप अपने बेटे के बारे में कर लीजिए, आपका बेटा मर चुका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्फाज नहीं है कि बयान किया जा सके कितनी अल्लाह वाली है, और शौहर की कितनी कदर करने वाली, शौहर से कितनी मोहब्बत करने वाली। यही चीज हमारी माँ और बहनों में नहीं है, हमारी औरतों में यही सारी चीजें नहीं है। इस वजह से बरकतें सब खत्म है। तो पहले है कि मुसीबत जब आए तो सब्र का पहला अदब यह है कि उसी वक्त सब्र का दामन थाम लिया जाए। और दूसरे नंबर पे है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाए। और तीसरे नंबर पे मुसीबत के जो आसार हैं आदमी उसे जाहिर ना होने दे, जैसा कि हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा की इस सीरत से वाज़ेह है। और चौथा के आदमी जजा फजा ना करे, मातम ना करे, चीखे चिल्लाए ना। और इसकी मिसाल हजरत उम्मे सलमा है। ये तो उम्मे सुलैम थी, हजरत उम्मे सलमा है। जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ, उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो उन्होंने कोई जजा फजा नहीं किया। उनके शौहर का इंतकाल हो गया, ये उम्मे सलमा। तो ये सब्र के 4 आदाब हैं, ये आदाब बरते जाएं तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? देखो ये आयत बड़ी अजीब और गरीब है। इसकी तशरीह में कई तफसीरों में मैंने देखा, मिल नहीं रही थी, आखिर में मिली, इसलिए कि मेरा दिल नहीं मानना था। मैं कह रहा था इसकी तफसीर को दूसरी होनी चाहिए जी। पढ़ते क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे पहले कि मैं सब्र के नतीजे को बयान करूं, सब्र पर जो फल मिलता है उसको बयान करूं, मैं सब्र का मतलब बता दूं और मुसीबत का मतलब बता दूं।
المصیبہ اذا اصابتهم مصیبہ، جب آدمی کے پاس مصیبت آ جائے، ما معنی المصیبہ، واٹ از مصیبہ، مصیبت کس کو بولتے ہیں؟ اس کی تشریح کی گئی، خود نبی نے کی ہے، کل من آذى المؤمن فهو مصیبہ، جس چیز سے بھی مسلمان کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو وہ مصیبت ہے۔ جی ایک دفعہ چراغ بجھ گیا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہا کہ اللہ کے رسول چراغ بجھنے پر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ بولے چراغ کا بجھ جانا، روشنی سے تاریکی کا آ جانا اور روشنی کا چلے جانا، اندھیرے کا آ جانا، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ لہذا کل ما آذى المؤمن فهو مصیبہ، جو بھی مومن کو تکلیف دے، ہر تکلیف دینے والی چیز مومن کو مصیبت ہے۔ اچھا صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں حبس القلب، بہت اچھی طرح یاد رکھو، حبس القلب عن التسخط علی المقدور، تقدیر پر دل سے ناراضگی کو روک لینا۔ کوئی مصیبت آئی، اب آپ اس کو برا مان رہے ہیں، ارے میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ برا ہو گیا، تو دل کو آپ اس مقدور کی اس تقدیر سے ناراضگی کو روک لیں، دل ناراض نہ ہو، اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر آپ راضی رہیں، ناراض نہ ہو، دل کو آپ ناراضگی سے روک لیں۔ وَقَفُّ اللِّسَانِ عَنِ الشَّكْوَى، اور زبان سے شکایت کو روک لیں، زبان شکایت نہ کرے اور دل میں مقدور کے تعلق سے ناراضگی نہ ہو، دیٹ از کالڈ صبر، اس کو صبر بولتے ہیں۔ تو صبر کی تعریف سمجھ میں آ گئی، اور مصیبت کو کہتے ہیں وہ سمجھ میں آ گئی۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اچھا صبر کا نتیجہ کیا ہے، پھل کیا ہے بتایا گیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ صلوات صلات کی جمع ہے، ہم پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات، یہ صلوات کس کی جمع ہے؟ صلات کی جمع ہے، صلات، اور صلات کس کو بولتے ہیں؟ الصلاۃ تتکون من ثلاثۃ اشیاء، صلات تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، تین چیزیں مل کر تب صلات بنتی ہے۔ جی کیا کیا؟ اور یہ اللہ دے گا اگر آپ صبر کریں گے تو، صلات دے گا پہلے، اور صلات ہی نہیں صلوات دے گا، تو پہلے صلات کا مطلب سمجھ لو، خالی یہ جو سنگولر ہے صلات، یہ تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے، کیا؟ توفیق الطاعہ، اللہ اپنی اطاعت کی توفیق دے گا، جی ایک، اور دوسرے والاسم عن المعصیہ، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو برائیوں سے روکنے کی توفیق دے گا، رکنے کی توفیق دے گا، اور تیسرے مغفرت الذنوب، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تین چیزیں مل کر یہ صلات بنتی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے صرف صلات ہی نہیں دے رہا ہوں، صلات میں یہ تینوں چیزیں ہیں، میں صلوات دے رہا ہوں، مقدارہ لا یعلمہ الا اللہ، کیا عطا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ، اس کی مقدار اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جی صلات جو سنگولر ہے وہ تین چیزوں سے مل کر بن رہا ہے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی تابعداری کی توفیق بخشے گا، ایک، دوسرے آپ کو برائیوں سے روکنے کی توفیق دے گا، رکنے کی توفیق دے گا، دو، اور تیسرے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ تین چیزیں تو سنگولر کے معنی میں آئی، سنگولر جو ہے۔ اب اللہ کہہ رہا اولئک علیہم صلوات، تو اتنی مقدار ہے کہ لا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہذہ معنی الصلوات۔ آگے فرمائے گا دوسری چیز رحمہ، رحمہ کا مطلب جو چیز آپ کی کھو گئی ہے، جی وہ آپ کو دے دی جائے گی، اس سے بہتر دے دی جائے گی، یا آپ کسی غم کے اوپر صبر کر رہے ہیں، اللہ اس غم کو دور کر دے گا، کشف الغم و کشف الہم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غم کو دور کر دے گا، دیٹ از کالڈ رحمہ۔ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے گا، یہ مطلب ہے۔ یہ تین چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، صبر کا جو پھل ہے، صبر کا جو ثمرہ ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ آگے بتایا جا رہا ہے صبر کا تو معنی میں نے اورلی بتا دیا ہے، استاد جو ہوتا ہے کبھی کسی چیز کو اورلی بیان کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو بورڈ پر بیان کرتا ہے، جی اب صبر کو بورڈ پر سمجھایا جا رہا ہے، جی
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صبر کس کو کہتے ہیں بورڈ پر سمجھو. یہ صفا اور مروہ کا تذکرہ صبر کے بعد کیوں لایا گیا ہے؟ صابرین کا ذکر لایا گیا اس کے بعد صفا اور مروہ، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر اللہ کی ایک بندی کو میرا خلیل چھوڑ کر کے گیا تھا میرے سہارے، اور جب جانے لگے، شیر خوار بچہ ہے، کہتے ہیں یہاں آس پاس تو نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ آدمی ہے، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے سہارے. وہ تو چلے گئے چھوڑ کر، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. اس کے بعد بچے کو دیکھا کہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، وہ دوڑ رہی ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، دوڑ رہی ہے کہ کہیں پانی کی تلاش ہو جائے اور کہیں پانی مل جائے. یہ صبر ہے، دیکھو کتنا بڑا صبر ہے. ایک عورت نے صبر کیا ہے. لہذا اگر پریکٹیکلی دیکھنا، اورلی تو بتا دیا گیا صبر، اور پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو حضرت حاجرہ کو دیکھو، حضرت ابراہیم کو دیکھو، اور ان کے بیٹے اسماعیل کو دیکھو. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بڑی عجیب و غریب بک ہے یہ، معمولی کتاب تھوڑی ہے. دل کی دنیا کو ایک دم تہوبالا کر کے رکھ دیتی ہے کتاب، ڈائریکٹ دل کے اوپر اثر کرتی ہے، اس لیے کہ دل کے اوپر ہی نازل ہوئی ہے. جی نزلہ علی قلبک، میرے حبیب ہم نے اس کتاب کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے. اس کتاب کا تعلق دل سے. جی عمرہ عام طور پر لوگ کرتے، حج کی تفصیل تو آپ کو معلوم ہے. عمرے کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. میقات سے احرام باندھ لینا. ہمارا میقات کون سا ہے؟ یلملم. تو یلملم سے آپ احرام باندھ لو، یا اس سے پہلے باندھ لو، بمبئی سے باندھ لو، یا جہاں سے جانا. ایک کام تو یہ ہے احرام باندھنا میقات سے. اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ جا کر طواف کعبہ کریں، اور طواف کعبہ کے ساتھ صلاۃ طواف پڑھ لیں، 2 گانا، 2 رکعت نماز پڑھ لیں. جی. اور تیسرے نمبر پہ صحیح بین الصفا والمروہ. اور چوتھے نمبر پہ حلق یا قصر، بال مڈا لیں یا بال چھوٹا کرا لیں. یہ 4 چیزیں یہ عمرے سے تعلق رکھتی ہیں. اگر عورت کو میقات یا اس سے پہلے حیض آ جائے تو نہا کر کے احرام باندھ لے اور احرام ہی میں رہے. مکہ آ جائے لیکن ارکان نہ ادا کرے. جب پاک ہو جائے تو پھر سے غسل کر کے وہی احرام پڑھ لے. اس کو دوبارہ میقات آنے کی ضرورت نہیں اور نئے سرے سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں. جی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر. آگے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جتنے بھی لعنت کرنے والے ہیں سب کے اوپر لعنت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کبھی کبھی کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے اوپر بیان کرنا چاہیے. جی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک حدیث ہے، انہی سے روایت ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگ ان کے عیادت کے لیے جو آئے ہوئے تو ان سے کہا میں نے نبی سے ایک حدیث سنی تھی، اب تک کسی سے بیان نہیں کیا میں نے، اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث تمہیں بیان کر دوں. اب تک نہیں بیان کیا. کیا؟ کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ہٹا کر، مٹا کر ایک دوسری قوم لائے گا جو گناہ کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گی اور اللہ ان کو بخش دے گا. تو میں نے ابھی تک اس وجہ سے نہیں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بے پایہ بخشش کو سامنے رکھ کر کے لوگ گناہوں پر جری نہ ہو جائیں. لہذا میں نے اس حدیث کو اب تک کسی سے بیان نہیں کیا ہے. اب دنیا سے جا رہا ہوں، یہ حدیث سن لو. اللہ اکبر. تو علم کو چھپانا نہیں چاہیے، لیکن کب کیا چیز پیش کرنی ہے اس کے لیے آدمی دیکھ لے کہ موقع و محل ہے کہ نہیں اس بات کے بیان کرنے کا. اس کے بعد کو چھپانے کے ذکر کے بعد توحید کا بیان ہے. جی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. پتہ یہ چلا کہ تمام علوم میں سب سے اعلیٰ درجے کا علم توحید ہے. اسی وجہ سے نبی کو خطاب کر کے کہا گیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں. تو علوم کو آپ چھپائیں نا، علم کو چھپائیں نا. اور تمام علوم میں سب سے اعلیٰ درجے کا علم توحید ہے. پھر توحید کے دلائل دیے